نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے چند الفاظ، چند کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوب اللہ رب العزت اپنے یار اور اپنے محبوب کے یار کا ذکر پاک قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے۔ اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک غار کا ذکر ہے اور ایک یار کا ذکر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ایک غار کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر اور ایک یار کا ذکر ہے۔ غار غار سور ہے اور یار ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت خطیب الاسلام محبوب پنج تن حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن تاجدار آل و مہار شریف، آپ نے کس انداز میں ذکر فرمایا، کیونکہ یہ ماہ فروری ہے اور فروری کی 23 تاریخ کو حضرت
साहबजादा सैयद फैज़ुल हसन का वसाल मुबारक है। और किस अंदाज में आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र कर रहे हैं, उस यार का जिक्र कर रहे हैं। आप फरमाते हैं पब्बा पार कदम नहीं लांदा, पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सोर पहाड़ ते चढ़िया जांदा। बोलो न सुभान अल्लाह। पब्बा पार, इनकी बातों में कितना मजा है। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सोर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, यार बिगारे यार नबी दा। और फिर किस अंदाज में सैयदना अबू बकर का जिक्र है। आप फरमाते हैं कि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, खानदान आलम आर्शियों का खानदान है। हसनी हुसैनी नकवी सैयद हैं, नकवी सैयद हैं वो। और सीना कितना बड़ा है, आज के सैयदों को उनसे सबक सीखना चाहिए, जिनके दिल बहुत छोटे हो चुके हैं। वो आप फरमाती हैं कि मैं बेटा अली का हूं, बेटा अली का हूं, लेकिन मुरीद सिद्दीक का हूं, मुरीद सिद्दीक का हूं। दूसरे लफ्जों में मेरा खून अलवी खून है, मेरी रूह सिद्दीकी रूह है। वो सैयद फैजुल हसन हैं। वो अपने पीर और मुर्शिद की तारीफ कर रहे हैं, अपने उस महबूब पीर और मुर्शिद की तारीफ कर रहे हैं। पब्बा पार कदम नहीं लांदा। जब गारे सौर की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे इसका जिक्र करते हैं। पब्बा पार कदम नहीं लांदा, सोर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, यार भी यारे गार नबी दा। किस अंदाज में वो तरीकत को, शरीयत को, इस्लाम को पेश कर रहे हैं। कैसा खूबसूरत आपका जुमला है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात वो ज़ात है, उनका मर्तबा और मकाम क्या है कि आप फरमाते हैं मुंह एक है। ये जो फ़हम है, ये ज़ुबान जो है वो आप फरमाते हैं एक है, लेकिन इस ज़ुबान से बोलने वाले दो हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़हम मुबारक, फ़हम कहते हैं मुंह को, फ़हम मुबारक, ज़ुबान मुबारक एक है आपकी, लेकिन इस ज़ुबान से बोलने वाले दो हैं। कभी इस ज़ुबान से खुदा बोलता है और कभी इस ज़ुबान से मुस्तफ़ा बोलता है। ज़ुबान एक है, ज़ुबान एक है, बोलने वाले दो हैं। कभी खुदा बोलता है, कभी मुस्तफ़ा बोलता है। जब महबूब की ज़ुबान से खुदा बोलता है, कुरान बनता है, कुरान बनता है। और जब महबूब की ज़ुबान से खुद महबूब बोलता है तो हदीस बनती है। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस। अहले दिल के वास्ते तकरीर है दोनों की एक। उसने फेरा दिल, अल्लाह ने, उसने फेरा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी। वो खुदा और ये नबी तदबीर है दोनों की एक, तदबीर है दोनों की एक। सानी यसनैन इज हुमा फिलगार इज युकूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। साहिब कहते हैं साथी को, साहिब कहते हैं साथी को, हम सफर को, दोस्त को, सहाबी। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं, जितने सहाबा हैं 1,24,000,
ان صحابہ میں سے کسی ایک یا سب کی یا اکثریت کی صحابیت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے اور انتہائی خطرناک معاملہ ہے صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا۔ کسی ایک صحابی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، بے دینی ہے، گمراہی ہے، اس کے لیے بدقسمتی ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی صحابیت ایسی صحابیت ہے، آپ ایسے صحابی ہیں کہ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ باقی صحابہ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ گمراہ ہے، بے دین ہے، وہ بدقسمت ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ واحد یہ ہستی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی، واحد یہ صحابہ میں ایسی ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحابیت اور صحابیت، صاحب ہونا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ کا صاحب ہونا اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا سے پہلے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، کون؟ نبی پاک، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، تو غمزدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محبوب کا صاحب کہا ہے، اور آپ کی صحابیت، آپ کا صاحب ہونا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ ہجرت کے موقع پر اس کا نزول ہوا ہے، ہجرت کا ذکر ہے اس کے اندر۔ مکے کے لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تنگ کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، ان کو اس انداز میں تکالیف پہنچائیں کہ اگر آپ اس دور کا مطالعہ کریں، صحابہ پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں ان کا مطالعہ کریں، خود نبی پاک کی ذات پر جو ستم ڈھائے گئے ہیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو 2 لخت کیا گیا ہے، صحابیات کو چیر دیا گیا ہے، صحابہ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات، آپ کے جسم اقدس پر اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ اور پھر طائف کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، جب یہ ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے کوچ کرنا شروع کرو، یہاں سے ہجرت کرنا شروع کرو اور مدینہ المنورہ کی طرف آپ کوچ کر جاؤ یا دوسرے شہروں کی طرف کوچ کر جاؤ، کیونکہ یہ کفار، یہ رؤسائے مکہ، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اب یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کچھ صحابہ حبشہ کی طرف چلے گئے، آپ وہ ہجرت پڑھتے ہیں، کچھ دوسرے شہروں کی طرف کوچ کر گئے، اور کچھ وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ چند صحابہ باقی رہ گئے، ان میں
سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، مولا علی ہیں اور چند صحابیات ہیں جو مکہ کے اندر باقی رہ گئے، اور باقی سارے کے سارے صحابہ وہ ہجرت کر گئے۔ تو ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ہجرت کر دوں یہاں سے، جب باقی میرے دوست چلے گئے ہیں، باقی صحابہ چلے گئے ہیں، تو میں بھی چلا جاؤں، میں بھی ہجرت کر جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر انتظار کر، شاید تیری ہجرت کا ساتھی اللہ کوئی بنا دے، تیری ہجرت کا کوئی ساتھی اللہ بنا دے، تو انتظار کر۔ سیدنا ابو بکر انتظار کرنے لگے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ ہر روز دوستی سے کہتے ہیں ہر روز، بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کو سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر جاتے تھے، صبح اور شام، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، آپ کا معمول مبارک نہیں تھا کہ دوپہر کے وقت وہ سیدنا ابو بکر کے گھر جائیں، آپ دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر کے گھر آئے۔ گھر والے دیکھ کر حیران ہوئے کہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا لیکن آپ تشریف لائے ہیں، ہماری سر آنکھوں پر ہیں، آپ تشریف لائیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تھوڑا باقی لوگوں کو پیچھے کرو، ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ عرض کی، یا رسول اللہ اس گھر کے اندر کوئی غیر نہیں آپ کا، یہ سارے آپ کے گھر والے ہیں، یہ سارے آپ کے، سیدنا ابو بکر صدیق کے لفظ ہیں یہ سارے آپ کے گھر والے ہیں۔ اس وقت جب ابھی تصور بھی نہیں تھا کہ سید عائشہ نبی پاک کے نکاح میں جائیں گی، اس وقت یہ سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ فرمائیے کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا، ابو بکر میں نے تجھے ایک بات کہی تھی کہ انتظار کر، شاید تیرا کوئی دوست، تیرا ساتھی بن جائے ہجرت کے لیے، تو وہ حکم آ گیا ہے، وہ حکم آ گیا ہے، ہجرت کی تیاری کرو، ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ نبی پاک پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ اس کا سبب کیا بنا؟ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر آئے کہ رات کو کفار مکہ نے، مکے کے سارے بڑے لوگوں نے، ابو جال ہے، ابو البختری ہے اور دوسرے جو کفار مکہ ہیں، انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی ہے، اجلاس کیا ہے، انہوں نے خصوصی سیکرٹ اجلاس کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات کو طے کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے اجلاس کیا کہ جس انداز میں اسلام بڑھ رہا ہے، بانی اسلام کی عزت و تکریم بڑھ رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے خداؤں کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے معاملات عجیب ہو جائیں گے۔ تو قبل اس سے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بتوں کو گرا دیا جائے، ہمارے معبودوں کو ختم کر دیا جائے، ہمارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے، مذہب ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، کچھ غور کرنا چاہیے۔ تو مختلف لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر، اور اس اجلاس کے اندر کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مکے کے جو زیرک لوگ تھے، دانا لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، اور سب نے اپنی اپنی رائے کو پیش کیا۔ اور عین اس وقت جب یہ اجلاس ہو رہا تھا، دروازہ کھٹکا تو ایک بوڑھا شخص، سفید داڑھی ہے، ابا کبا پہنے ہوئے ہے، وہ دروازے کے اوپر آیا۔ تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، اور وہ شیطان تھا۔ وہ اس میٹنگ میں شامل ہوا اور مشورہ ہوا۔ ایک نے مشورہ دیا، ابو البختری نے مشورہ دیا کہ ہم جمع ہوئے ہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی خیریت کے لیے، خیر کے لیے، اور جو اسلام کے بانی ہیں، ہمارے بھتیجے محمد ہیں، ان کو ختم کیا جائے، دین کو ختم کیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، معاملہ ہی ختم کر دیا جائے۔ انہیں
गिरफ्तार करके एक कमरे के अंदर, एक जगह के अंदर बंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, नजर बंद कर दिया जाए, किसी को मिलने की इजाजत ना हो। अबुल बुख्तरी ने यह मशवरा दिया। दूसरे लोगों ने जो वहां मौजूद थे, अबू जाल वगैरह, उन्होंने कहा यह राय आपकी जो दे रहे हो बड़ी मुश्किल काम है। जो उनके गुलाम और सहाबा हैं उनको पता चलेगा ना जब कि हमारे आका मौला को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये काम बड़ा मुश्किल है। दूसरा एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि उनको यहां से शहर बदर कर देते हैं, निकाल देते हैं यहां से, वो चले जाए यहां से, हमारे मक्के से। तो एक ने कहा कि अगर ये काम करेंगे फिर तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी ना। वो ऐसे फसीह लसान हैं, बात करते हैं, उनकी ऐसी मीठी बातें हैं कि जो एक बार उनकी बात सुन लेता है ना, फिर उनका होके रह जाता है, ये तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। उनकी मजलिस से जाएगा ही कोई नहीं, सारे लोग खिंचा खिंचा उनकी तरफ चले जाएंगे। फिर तीसरा खुद अबू जाल बोला, ऐसे करते हैं, इसका हल ये है कि हम सब मिलकर, जितने भी हमारे कबीले हैं, हर कबीले का एक फर्द सामने आ जाए और हम मिलकर सारे एकदम उन पर हमला करेंगे और उनको माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा हमें? एक तो माअज़ल्लाह आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपका नाम निशान मिटा दिया जाएगा, मसला हमारा हल हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके खानदान के लोग हमसे एक किसास तलब करेंगे तो किससे किसास तलब करेंगे जब कितने लोगों ने हमला किया है? किसी एक खानदान, इस एक कबीले के साथ किसास नहीं होगा। जब सारे 10-12 कबीले इकट्ठे होकर, उनके सरदार इकट्ठे होकर हमला करेंगे तो फिर किसी एक कबीले से किसास नहीं लिया जाएगा। और किससे वो किसास मांगेंगे? और अगर वो सबसे किसास मांगेंगे तो हम सब मिलकर किसास अदा कर देंगे। इस पर वो जो बुजुर्ग दाखिल हुए थे उस मीटर के अंदर, जिसे शैतान कहा जाता है, उसने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इस पर अमल करना चाहिए। ये इतला जिब्रील अमीन ने नबी पाक को दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक से अपनी बात कह गए कि रात को हमने जाना है, और मौला अली को बुलाया। अली आओ, तुमसे बात करनी है। ये बिस्तर है, ये मेरी चादर है, इस बिस्तर पर तुमने सोना है और मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। अब रात हुई तो वो सारे काफिर इकट्ठे होकर नबी पाक के घर के बाहर घेरा डाल के बैठ गए कि जब वो सेरी के वक्त निकलेंगे रात के अंधेरे में तो हम सब इकट्ठे मिलकर उनको माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा और पहचान भी नहीं होगी किसने कत्ल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाकर बिस्तर पर सुलाया और देखें आपकी सीरत क्या है, आपका अमल क्या है। मौला अली से फरमाया आप यहां सो जाओ, अली यहां लेट जाओ, चादर अपने ऊपर ले लो, और ये इमानतें हैं, ये इमानतें हैं। हम तो जाएंगे लेकिन कुफारे मक्का ने, इन लोगों ने हमारे पास इमानतें जमा करवाई हैं। इतना ट्रस्ट और इतना यकीन था आपकी जात पर, सादिक और अमीन। ये इमानतें हैं, आपने इमानतें इनको वापस लौटानी हैं। किस अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमानतों का ख्याल कर रहे हैं। मैंने गालिबन 2 जुमे पहले एक बात की थी कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी ये थी इज़ाऊतो मिना खाना, जब उनको इमानत दी जाती है तो वो उसके अंदर खयानत करते हैं। और दीन इस्लाम ऐसा दीन है जिसके अंदर खयानत का तस्वुर नहीं है। खयानत माल की हो, खयानत मशवरे की हो, खयानत इल्म की हो, खयानत किसी साथी के राज की हो, ये इस्लाम ने मना किया है। मोमिन होता ही वो है जो खयानत करने वाला नहीं होता, जो
امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی راز دے دیا جائے، کوئی بات بتا دی جائے، کوئی مال دے دیا جائے، کوئی چیز دے دی جائے، تو اس کی حفاظت کرنے والا مومن ہوتا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں دی اور فرمایا کہ یہ امانتیں ان کفار کو لٹا کے آنا ہے۔ آپ نے کس انداز میں امانت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ سارے دشمن ہیں، جان لینے کے لیے تیار ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتوں کا خیال کر رہے ہیں۔ اب سارے کافر گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی ہیں، قتل کے پورے پکے ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ رات بیت رہی ہے، جب اندھیرا چھا گیا، اچھی طرح خاموشی چھا گئی، تو اللہ رب العزت کے محبوب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ گھر سے نکلو، لیکن نکلنے سے پہلے سورہ یاسین اس کی تلاوت کرو۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پڑھتے 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 فاخشیناہم فہم لا یبصرون۔ جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو ہاتھ میں آپ نے کنکر پکڑے ہیں نا، یہ جو مٹی پکڑی ہے آپ نے، اب نکلو اور یہ مٹی ان کے سروں پر ڈالتے جاؤ۔ یاسین فاخشیناہم فہم لا یبصرون پر جب پہنچے نبی پاک تو آپ اپنے دروازے سے باہر نکلے، سارے کافر وہاں بیٹھے ہیں انتظار میں۔ آپ ان کے درمیان سے نکلے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے، اور جو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ جو نبی پاک کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک۔ یہ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں کہ جو نبی پاک کے در کی خاک نہیں بنتا نا، جو وہاں اپنی جان قربان نہیں کرتا، اپنا سب کچھ قربان نہیں کرتا، اس کے سر پہ خاک۔ اور نبی پاک خود ان کے سروں پہ خاک ڈال رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے نہیں پھر تمہارے سروں پر خاک ہے۔ خاک ڈالی، اب وقت گزر رہا ہے، آپ ان کے اندر سے گزرتے ہوئے اور انہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں تھے وہاں، ان کے سامنے جا رہے ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آ رہے۔ کل انہیں نظر نہیں آتے تھے، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے، آج بھی کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، آج بھی وہ موجود ہیں۔ کل نظر آتے تھے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، اور نہیں نظر آتے تھے ابو جال کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ابو البختری کو، ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ اور آج بھی نبی پاک حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، نظر آتے ہیں داتا علی اجویری کو، خواجہ اجمیری کو، مجدد الفسانی کو، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، بابا فرید کو، خواجہ سعید کو۔ اور جو اسی نسل سے انہیں نظر نہیں آتے، جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے نا، جھگڑنے والی بات ہے۔ جنہیں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں حاضر ناظر، جنہیں نہیں نظر آتے وہ کہتے ہیں نہیں ہیں۔ اب کن کن کو نظر آتا ہے، کن کو نہیں آتے، یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے نا، پہلے دن سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے سروں میں خاک ڈال کے آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور جب رات کا آخری پہر آیا نا تو ایک شخص اٹھ کر گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کافی لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انتظار میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انتظار میں ہے، وہ باہر نکلے، ہم قتل کرنا ہے انہیں۔ اس نے کہا وہ تو کافی دیر کے چلے گئے ہیں اور اپنے سر نہیں دیکھتے، تمہارے سر میں خاک بھی پڑی ہوئی ہے۔
انہیں دیکھا تو واقعی خاک پڑی ہوئی تھی۔ اب نبی پاک سیدنا ابو بکر کے گھر، اور وہاں 2 اونٹنیاں تیار ہیں۔ سیدنا ابو بکر کے گھر 2 اونٹنیاں آپ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور پھر کھانا تیار ہے۔ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ، ان دونوں نے کھانا تیار کیا، پیک کیا کھانے کو، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس وقت جتنا آپ کے پاس مال تھا، پیسہ تھا نا، وہ سارے کے سارے پیسے مال لیا اور اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ اور سیدہ عائشہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دادا جان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو قحافہ، سیدنا ابو بکر صدیق کے والد، نبینے تھے، اسلام نہیں لائے تھے ابھی تک۔ ہجرت آپ اسلام لائے ہیں جب فتح مکہ ہوا ہے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بات کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ نبی پاک کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ کہنے لگے وہ اپنا مال بھی ساتھ لے گیا ہوگا، ہمیں یہاں بھوکا چھوڑ کے گیا ہوگا، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا ہے، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا۔ تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے ایک برتن کے اندر جہاں مار رکھتے تھے نا، اس کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے روڑے ڈالے، کنکر ڈالے، اس پر ایک نرم کپڑا رکھا، پھر اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، اور میں نے اپنے دادے کو بلا کے کہا یہ دیکھو چیک کرو وہ مال چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اوپر ہاتھ لگایا تو وہ مس کیا نا ان کنکروں کو، تو کہنے کہ ٹھیک ہے مال چھوڑ گیا، چلو اچھا ہوا ہے مال چھوڑ گیا ابو بکر ہمارے لیے، چل دیے۔ اب رات کے آخری پہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق سوار ہوئے اونٹنیوں پر، اور یہ جو مسفلہ محلہ ہے نا، جہاں آج زمزم ٹاور ہے اور مکہ ٹاور ہے، اس کے درمیان جو سڑک جاتی ہے اسے مسفلہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ والی گلی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر تھا، اور دوسری طرف جس طرف کعبے کا دروازہ ہے اور جہاں آج لائبریری ہے نبی پاک کا، وہ گھر مبارک تھا۔ اب وہاں سے چلے اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں سے پھر غار ثور کی طرف۔ جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، پہلے سوار تھے، پھر دونوں اونٹنیوں کو وہاں چھوڑ دیا گیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ آج بھی اس پہاڑ پر چلنا مشکل ہے، مشکل ہے، آسان کام نہیں۔ جبل نور پر، غار حرا پر چڑھنا آسان ہے، لیکن جبل ثور پر چڑھنا آج بھی مشکل ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، نوکیلے پتھر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے چلتے رہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی ذہانت، ذکاوت دیکھیں، کتنے ذہین ہیں آپ۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پیچھے کفار آنے والے ہیں، وہ قدموں کے نشان دیکھ کر تو ہمارے پیچھے آئیں گے وہ۔ تو تھوڑی دیر چلتے رہے، جب پہاڑ کے آدھا حصہ طے کیا نا، تو اب پہاڑ کا آدھا حصہ طے کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو کندھوں پہ اٹھایا، تاکہ انہیں یہ جو قیافہ کرتے ہیں، قدموں کے نشانوں کی وجہ سے آتے ہیں، انہیں یہ دھوکہ دیا جائے کہ پہلے 2 قدم تھے، اب تو 1 قدم ہے، تو وہ تو 2 تھے۔ یہ ان کی ذہانت تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ آپ نے کندھوں پر اٹھا لیا، اور جب کندھے پر اٹھا کے پوری محبت کے ساتھ، پباں پار قدم نہیں لاندا، یہ وہ مرحلہ ہے، پباں پار قدم نہیں لاندا، ثور پہاڑ تے چڑھیا جاندا۔ ثور پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، چڑھتے 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 جب اوپر پہنچے، چوٹی پہ غار جب دیکھی نا، تو نبی پاک کو وہاں اتارا۔ آپ سے عرض کی آپ یہاں تشریف رکھیں، یہ غار ہے، پہلے ابو بکر اس کے اندر جائے گا، پرانی ہے، پتہ نہیں یہاں لوگ آیا کوئی نہیں آیا، اندر کتنے موذی جانور ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، تو آپ یہاں ٹھہریں، پہلے ابو بکر جائے گا۔ اور تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب وہاں سے نکل رہے تھے نا ابو بکر کے گھر سے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کبھی نبی پاک کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، ایسے گھوم رہے ہیں پروانوں کی طرح۔
تو پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، ایک جگہ ٹھہر، تیری ساتھ نہیں چلتے؟ یا رسول اللہ آگے اس لیے جا رہا ہوں کہیں کوئی آگے سے نہ آ جائے، پیچھے اس لیے آ رہا ہوں آپ پر حملہ کرنے کو پیچھے سے نہ آ جائے، دائیں بائیں اس لیے گھوم رہا ہوں کہ اگر کسی نے وار کرنا ہے تو آپ سے پہلے مجھ ابو بکر پر وار کرے۔ وہ وہاں غار کے دانے پر آپ کو اتارا سیدنا ابو بکر صدیق نے، اور خود پہلے غار کے اندر داخل ہوئے۔ تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سوراخ تھے غار کے اندر، آپ نے پہلے اپنی چادر اتاری، پھر کرتا اتارا، چادر کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کیا، سارے سوراخ بند کر دیے۔ اب کپڑا ختم ہو گیا ہے لیکن سوراخ ابھی باقی ہیں، 2 سوراخ رہ گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان 2 سوراخوں پر اپنی ایڑیاں رکھ دی اور بیٹھ کے، ایڑیاں رکھ کے نا اوپر اس کو بند کر کے بیٹھ گئے، اور آواز دی نبی پاک کو کہ آپ تشریف لائیں۔ نبی پاک تشریف لائے، رات کا وقت تھا، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک سے تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کے آپ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اب جب وہ آپ کی گود کے اندر سر رکھ کر نبی پاک لیٹ گئے نا، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کی منظر کشی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غار سور کے اندر ابو بکر آلتی پالتی مار کے جو بیٹھے ہیں، اور خود تاجدار مدینہ جو اپنا چہرہ مبارک ان کی گود کے اندر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، تو منظر کچھ یوں ہے کہ ابو بکر کی گود جو ہے وہ ریل ہے، اور مصطفیٰ کا چہرہ جو ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ اب وہ لیٹے ہوئے ہیں، نبی پاک آنکھیں بند ہیں، ابو بکر ٹک ٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر سے پوچھا تھا نبی پاک نے، ابو بکر تم کیا چیز پسند کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر یہ پسند کرتا ہے کہ ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے، اور جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر نے دیکھا ہے کسی اور نے اتنا نہیں دیکھا، کسی اور نے اتنا نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں 15 دن کا یہ سفر ہے سارا، 15 دن کا۔ جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکہ سے، اور جب مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں 15 دن۔ کسی صحابی کو اتنا لمبا عرصہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ اکیلے میں، سارے صحابہ مرتبے والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، ابو بکر ویسے ہی سب سے افضل نہیں ہے کہ ویسے ہی سب سے افضل ابو بکر ہو گیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، یہ سارے عزت و تکریم والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن جو مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ یہ 15 روز آنکھ سے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے والے ابو بکر ہیں۔ کسی اور کو اتنی سعادت نہیں ملی، کسی کو لمحہ ملا ہے، 2 لمحے ملے ہیں، 1 دن ملا ہے۔ ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ اکیلے نبی پاک کو 15 دن تک یہ خلوت حاصل رہی ہے آپ کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر غار کے اندر یہ وہ معاملہ ہے کہ جب تربیت ہوتی ہے نا بعد میں آنے والے کی، تو پھر خلوت اس کو دی جاتی ہے، اسے راز سمجھائے جاتے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، اس کے اندر توجہ اتحادی ہے، جو سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی پاک کے ساتھ معاملہ ہے۔ توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے؟ توجہ انعکاسی ہوتی ہے، اتحادی ہوتی ہے۔ اتحادی یہ ہوتی ہے کہ شیخ پیر و مرشد اپنے مرید پر، اپنے خلیفہ پر، بعد میں جس کو اس نے بنانا ہوتا ہے، اتنی توجہ دیتا ہے، اتنی توجہ دیتا ہے کہ اس کی ہر شے کو تبدیل کر کے وہ اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی توجہ دی کہ جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے دونوں یہ شخصیات، تو کیفیت کیا ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مدینے والے لوگ آئے تو وہ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے، مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ اس طرح ان کی مماثلت اور چہرہ ایسے بن گیا تھا۔ اور آ کر تاریخ کہتی ہے کہ سارے مدینے کے لوگ آ کر سیدنا ابو بکر سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں۔ اور جب ابو بکر نے دیکھا نا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں محمد ہوں، یہ میرے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، مجھے مل رہے ہیں، تو آپ نے پھر کہا کہ نہیں، جو آقا ہے وہی آقا ہے۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھولنے لگے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آقا یہ ہیں اور مرید خادم یہ ہے۔ یہ توجہ تھی جو نبی پاک سے، دیکھیں نا یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خاصیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ نسبت خالص ہو، شرط یہ ہے کہ نسبت خالص ہو۔ حضرت باقی باللہ دہلوی کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک دن آپ کے حضرت امام ربانی کے پیر و مرشد ہیں، مہمان تشریف لائے آپ کے پاس رات کے وقت، تو آپ کی خانقاہ کے ساتھ ایک نان بائی تھا تندور والا، تو رات کو مہمان آئے، اب کھانا نہیں ہے، تو آپ نے اس نان بائی سے کہا، تندور والے سے کہا کہ مہمان آئے ان کے لیے کھانا ہی تیار کر دو، روٹی لگا دو۔ اس نے روٹی لگا دی، مہمانوں کو آپ نے روٹی پیش کی، کھانا پیش کیا۔ تو اس کے بعد آپ اس نان بائی کو بلایا کہ تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تجھے تیری خدمت کروں میں۔ اس نے کہا مجھے پیسے تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے آپ اپنے جیسا بنا لیں، اپنے جیسا بنا لیں۔ آپ نے فرمایا کچھ پیسے پوسے لے لے، یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر دینا ہے تو پھر جو میں نے مانگا ہے وہی دیں آپ۔ اب نے فرمایا کہ اور کچھ مانگ لے، دنیا کے معاملے مانگ لے، اچھا کاروبار مانگ لے، پیسے مانگ لے، یہ نہ۔ کہتا ہے نہیں، اگر دینا ہے تو پھر جو میں نے مانگا ہے وہی دیں آپ۔ آپ فرمایا اچھا چلو آ۔ آپ نے حجرے میں لے کر گئے، اسے سامنے بٹھایا، توجہ دی، اور تاریخ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں جب دونوں باہر نکلے تو دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ نان بھائی کون ہے اور باقی باللہ کون ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور پہچان نہیں سکے کہ نان بھائی کون ہے، باقی باللہ کون ہے۔ اور پھر فرق کیسے ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ برداشت نہ کر پایا اس فیض کو اور پھڑک کر وہ مر گیا، وہ نان بھائی۔ اور یہ توجہ کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ غار ثور کے وہ معاملے ہیں۔ اب جب سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو اب سانپ جو ہے وہ بار بار ڈنگ مار رہا ہے، بار بار آپ کے پاؤں کو ڈنگ مار رہا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق نہ ہل رہے ہیں، نہ آواز اونچی کر رہے ہیں کہ کہیں محبوب کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اوپر ایڑی رکھی ہوئی ہے سراخ کے اوپر، سانپ ڈنگ مارتا ہے، بچھو ڈنگ مارتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تو سانپ کو دیکھیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور وہاں سانپ بار بار ڈنگ مار رہا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، جو خالص صدیقی نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی نسل سے، آپ کی اولاد میں سے قیامت تک چلے گی آپ کی اولاد، صدیقی نسل رکھنے والے، ان کی نشانی یہ ہے، ان کی نشانی یہ جو آپ کی نسل سے جا رہے ہیں کہ ان کے قدم کی اس جگہ پر آج بھی وہ نشان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو صدیقی کہلانا، یہ اور بات ہے، ایک ہے اصل نسبت ہونا۔ آج بھی جو سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد صدیقی نسبت رکھنے والے آپ کا خون ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ اس مقام پر قدم کے نیچے تلوے پر، اس مقام پر جہاں اس سانپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ڈسا تھا،
نسل کے اندر وہ نشان آج بھی چل رہا ہے۔ تو سانپ بار بار ڈس رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، ہل نہیں رہے، لیکن درد تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو جب تکلیف کی انتہا ہوئی نا، ڈسنے کی، زہر کی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرا، آنسو کا قطرہ گرا۔ اور اتفاق دیکھیں، حسن اتفاق دیکھیں، یا قدرت کی یہ مشیت ہے کہ اس نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، وہ آنسو کا قطرہ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھ سے نکل کر نبی پاک کے چہرے پر پڑا۔ نبی پاک کے چہرے پر وہ قطرہ پڑا۔ اور اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، ہر انسان اس بات پر عمل کرتا ہے کہ جتنی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، اس کو اتنی ہی قیمتی تجوری میں رکھا جاتا ہے۔ آپ سونا چاندی لے کر آتے ہیں تو لاکر کے اندر، تجوری کے اندر اس کے کوڈ لگا کر رکھتے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا موتی اتنا قیمتی ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی تجوری کے اندر جذب ہونے والا ہے۔ وہاں وہ آنسو گرا، نبی پاک سے آنکھ کھولی تو دیکھا ابوبکر کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، ابوبکر کیا بات ہے؟ آنسو ہیں، رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بات کیا آپ سے کروں؟ یہ ایڑی ہے، اس کے نیچے سانپ ہے، سانپ بار بار ڈس رہا ہے، بچھو بار بار ڈس رہا ہے۔ تو فرمایا مجھے اٹھایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی اگر لاکھ جانے ہوں تو آپ پر قربان۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی موذی، کوئی تکلیف دینے والا وہ آپ تک پہنچے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ابو بکر اپنی جان دے دے گا، کسی دشمن کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا۔ اچھا ابو بکر دکھاؤ تو صحیح، کہاں اس نے ڈسا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پاؤں کے نیچے، یہاں اس نے بار بار ڈسا ہے۔ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک آپ نے نکالا اور ابو بکر کے اس مقام پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا، نبی پاک نے فرمایا یہ لگاتے ہیں۔ یہاں لگانے کی دیر تھی، فرمایا ابو بکر لا تحزن، گھبرانا، کیا ہوا اگر موت تیرے قدموں کے اندر ہے؟ اگر موت تیرے قدموں کے نیچے ہے تو کیا ہوا؟ حیات تیری گود کے اندر ہے۔ ابو بکر گھبرانا، لا تحزن، گھبرانا، اگر مار تیرے قدموں کے نیچے ہے تو یار تیری گود کے اندر ہے۔ مار کہتے ہیں سانپ کو۔ اگر مار تیرے قدموں کے نیچے ہے تو یار تیری گود کے اندر ہے۔ ابو بکر لا تحزن، گھبرانا، پریشان نہ ہو، اگر زہر تیرے قدموں کے نیچے ہے نا تو تریاق تیری گود کے اندر ہے۔ اگر موت تیرے قدموں کے نیچے ہے تو حیات تیری گود کے اندر ہے۔ گھبرانا، لا تحزن۔ اب 3 دن وہاں گزرے ہیں، اس غار کے اندر 3 دن گزارے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور آپ کے غلام، یہ رات کی تنہائی میں جب موقع ملتا کھانا لے کر آتے، دودھ لے کر آتے، وہ آپ کا غلام بکریاں لے کر آتا۔ 3 دن تک ساری خبر مکے کی لوگوں کی دیتے رہتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور 3 دن وہاں رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد یہ وہاں سے نکلے ہیں، اور جن دنوں میں یہ اس غار کے اندر تھے نا، تو ایک دن وہ قافلہ کفار کے لوگوں کا، ڈھونڈنے والوں کا، کیونکہ مکے کے کافروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ یا معاذ اللہ ان کے سر کاٹ کر ہمارے پاس لائے گا، اتنے 100 اس کو اونٹ دیں گے، اتنے گھوڑے دیں گے، اگر غلام ہے تو آزادی دیں گے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو رشتہ دیں گے۔ اتنی دشمنی تھی، تو سب ہر بندہ لالچ میں بھاگ رہا ہے کہ کہیں ان کو تلاش کر کے ان کو لایا جائے، زندہ
یا ان کے سر لائے جائیں. تو ایک پورا قافلہ ڈھونڈنے والوں کا عین بالکل غار کے منہ کے اوپر آ گیا. غار کے بالکل منہ کے اوپر آ گیا. اور خود سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو مجھے خوف ہوا, حزن ہوا, غم زدہ ہوا. اگر انہیں تھوڑا سا بھی بیٹھ کے نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو خود نبی پاک کی بارگاہ میں عرض بھی کی, یا رسول اللہ اگر یہ تھوڑا سا بیٹھ کے نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے, پکڑے جائیں گے. آپ میں ابو بکر لا تاخذن, پریشان کی ہوتا ہے. اور بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جن کا تیسرا خود خدا ہو, جن کا خود تیسرا خدا ہو, انہیں کس بات کا غم ہے؟ یعنی صرف ہم دو ہی نہیں, ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی ہے, ہمارا خدا بھی ہے, تو پریشان نہ ہو. اب وہ دیکھ کر جب نظر ڈال رہے تھے نا, تو اللہ رب العزت نے یہ مکڑی عنکبوت جسے کہتے ہیں, اسے حکم دیا کہ فوراً اس سوراخ, جو غار کا سوراخ ہے نا, اس پر جالا تانا, اپنا جالا بنا دے. اس نے جالا تان دیا. جب جالا تان دیا نا تو کہنے لگے کہ یہاں کیسے آپ ڈھونڈ رہے ہو, یہ دیکھتے نہیں یہ جالا, لگتا ہے ایسے ہے کہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکڑی نے یہاں جالا ڈالا ہوا ہے, اور اگر وہ اس کے اندر داخل ہوتے تو جالا تو ٹوٹتا. اب اس سے پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے, اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے, محبوب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے, تو پھر بڑے بڑے اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تارے عنکبوت سے بھی اپنے دوستوں کی حفاظت کر لیتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ تم اسلحے پر, مال و زر پر, افرادی قوت پر دھیان نہ دو, بس اپنے ایمانوں کو پختہ کرو, اور پھر اللہ کی طرف سے حفاظت آئے گی. اگر تم نبی پاک کے ابو بکر کے غلام بن گئے تو جس طرح ابو بکر اور نبی پاک کو تارے عنکبوت سے ان کی حفاظت کی گئی ہے, مسلمان تمہاری بھی حفاظت کر دی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تو ان کی غلامی میں آ. اس تارے عنکبوت سے آپ دیکھتے ہیں, وہ جو عنکبوت ہے اس کی تارے کتنی باریک ہوتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا اہتمام کر دیا ان سے. 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے, ہر طرف شورا ہے, ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے گا زندہ یا ان کے سر لے کر آئے گا تو اتنے 100 اونٹ دیے جائیں گے, گھوڑے دیے جائیں گے, رشتہ دیا جائے گا, آزادی دی جائے گی. تو حضرت سراقہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تلاش میں, چلو مال ملے گا, سونا چاندی ملے گا, آزادی ملے گی, عورت ملے گی. تو آپ بھی ان کے پیچھے تلاش کرتے 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 پہنچ گئے. اور سیرت کہتی ہے کہ حضرت سراقہ جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک, ابھی حضرت سراقہ نہیں تھے, ان نے دونوں کو دیکھ لیا. سیدنا ابو بکر نے دیکھا کہ سراقہ آ رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ سراقہ. آپ فرمایا کوئی بات نہیں, آنے دے اس کو. جب وہ قریب پہنچا نا تو نبی پاک نے دیکھ کر اللہم اکفنا شرہم بما شئت, یا اللہ اس کے شر سے جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح ہماری حفاظت فرما. اور سیرت کہتی ہے, کتابیں کہتی ہیں کہ ابھی نبی پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے, اور اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے, سب کو یاد کرنا چاہیے, اپنے دشمنوں کے حوالے سے یہ دعا ہمیں یاد کر کے پڑھنی چاہیے. تو فوراً نبی پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے, ادھر آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے, اور سراقہ کے گھوڑے کے قدم جو زمین نے پکڑ لیے, چل نہیں پا رہا. بتیرا گھوڑے کو مارتا ہے کہ آگے چل, لیکن پاؤں زمین کے اندر پکڑے ہوئے ہیں. اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں معافی کا طلبگار ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ معاف کر دیجئے, تو حکم دیجئے زمین کو کہ وہ میرے گھوڑے کے پاؤں چھوڑے. آپ نے فرمایا زمین پاؤں چھوڑ دے. مالک ہے نا آپ. تو اس نے پھر ارادہ بدلا, لالچ آئی,
پھر نیت کو بدلا، آگے بڑھا تاکہ آپ کو گرفتار کروں۔ آپ نے پھر دعا کی۔ اب گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ ساتھ، ٹانگوں کے ساتھ ساتھ نا، زمین نے اس کی ٹانگیں بھی پکڑ لی، ساتھ اس کے پاؤں بھی پکڑ کے اپنے اندر رکھ لیے۔ اب اسے فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ معاملہ درست نہیں کرتا اپنا میں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سچی نیت کے ساتھ توبہ کی اور عرض کی آپ مجھے ایک مرتبہ پھر معاف کر دیں، تو میں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا زمین کو، دونوں کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا۔ اب سراقہ آپ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو واپس جانے لگے تو نبی پاک نے فرمایا سراقہ ٹھہر جا، سراقہ ٹھہر جا۔ کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ واپس جا رہا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لایا ہوں، اور جو آپ کے پیچھے آئے گا نا اب میں اسے وہاں واپس بھیجتا جاؤں گا، آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ آپ فرمایا کہ تو ہمارے پیچھے کیوں آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے آیا تھا، مکے کے کافروں نے اعلان کیا تھا کہ گھوڑے دیں گے، اونٹ دیں گے، آزادی دیں گے، پیسہ دیں گے، رشتہ دیں گے، تو اس لالچ میں آیا تھا۔ تو فرمایا پھر سراقہ ان کے مال کی وجہ سے تو آیا ہے، ان کا مال تو نے چھوڑا ہے، تو پھر میں محمد تجھے خالی تو نہیں بھیجتا نا، میں بھی تو اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، با وفا ہوں۔ اگر انہوں نے تجھے مال کی دولت دی ہے، لالچ دی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، تو نے لالچ چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، تو میں محمد تجھے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ ایک تو تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تجھے آخرت میں جنت ملے گی، اور دنیا کے اندر سراقہ میں محمد اعلان کرتا ہوں اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو سونے کے کنگن نہ پہن لے، سونے کے کنگن نہ پہن لے۔ یہ حضرت سراقہ کے لیے صرف یہ اعلان ہے۔ اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے اعلان کیا، آپ کا وصال مبارک ہوا، پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کا وصال مبارک ہوا، پھر سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو کسرا ایران کے جو کنگن تھے وہ حضرت سراقہ کو پہنائے گئے۔ اب یہ قافلہ چلتے 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 مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، اور 15 دن پورے لگتے ہیں۔ وہ محبوب، وہ ذات، وہ ہستی جو چشم زدن میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے لے کر بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلن اتنا سفر کر کے واپس بھی آ جاتی ہے وہ ذات، وہ نبی پاک کی۔ لیکن جب ابو بکر کی مائیت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر 15 دن ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ ایک خاص وقت ابو بکر آپ کے لیے ہے۔ کیسا وقت ہے ابو بکر کے لیے؟ کہ ابو بکر میں نے تجھے وقت دیا ہے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر کا مرتبہ اور مقام ویسے نہیں ہے، جو وقت ابو بکر کو ملا ہے کسی اور کو یہ وقت حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر کیسی خاصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، کیسا مرتبہ اور مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا لا تحزن، کلام اللہ کا ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں لا تحزن ابو بکر تو گھبرانا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے، نہ یہ نہیں فرمایا قرآن کے اندر، یہ نہیں ہے، معنا تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ محبوب فرما رہے ہیں ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ ابو بکر تحزن، گھبرانا، لا تحزن، غم زدہ نہ ہو، جتنا خدا کی ذات محمد کے ساتھ ہے اتنی ہی خدا کی ذات ابو بکر تیرے ساتھ ہے، اتنی ہی تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کی معیت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لمع المحسنین۔ یہ قرآن پاک، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصادقین، اللہ صادقین کے ساتھ ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ صادقین کے ساتھ بھی ہے، محسنین کے ساتھ بھی ہے، وہ صابرین کے ساتھ بھی ہے،
وہ صدیقین کے ساتھ بھی ہے. تو پھر سیدنا ابوبکر کی خاصیت، نبی پاک کی خاصیت، ان کی مائیت اور باقی کی مائیت میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جہاں باقی لوگوں کا ذکر ہے وہاں قید ہے عمل کی، فعل کی، صفت کی، کہ اللہ رب العزت فلاں صفت رکھنے والے کے ساتھ ہے، صدق کی صفت رکھنے والے کے ساتھ ہے، سچائی کی صفت رکھنے والے کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کی جو صبر ہے اس صفت کے جو ساتھ موصوف ہے اس کے ساتھ ہے اللہ. اور یہاں کسی صفت کی قید نہیں لگائی، کسی وصف کی قید نہیں لگائی، کسی فعل کی قید نہیں لگائی. یہاں مطلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ معانا، اللہ ہر کے ساتھ ہے، ان کے وصف کی وجہ سے، فعل کی وجہ سے، اور تمہارے ساتھ کسی وصف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنے رحمت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے. یہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں ساری قیود ہیں، حدود ہیں. یہ اگر مقام حاصل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ بغیر کسی وصف کے اللہ رب العزت اپنی مائیت ابوبکر کے ساتھ اور نبی پاک کے ساتھ فرما رہا ہے. واحد ابوبکر وہ صحابی ہیں جن کو یہ خاصیت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ رب العزت ان سارے نبی پاک کے صحابہ سے راضی ہے اور یہ سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں. یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے. یہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے. ہم سارے صحابہ سے راضی ہے. تو بے شک ناراض رہے، جا جہنم میں. جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، کسی ایک کے ناراض ہونے، کسی ایک فرقے کے ناراض ہونے کی کیا حیثیت ہے وہاں. اور پھر وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ سارے کے سارے اس سے راضی ہیں. اللہ ان سے راضی ہے، قرآن کی نص ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ عام اعلان ہے. واحد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. جب غزوہ تبوک ہوا، جیش العسرہ جسے کہتے ہیں، اختصار کرتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. جیش العسرہ، غزوہ تبوک، یہ آخری غزوہ ہے نبی پاک کا. آپ کی ظاہری آیات مبارکہ کے اندر جو تبوک کے غزوے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس وقت سارے صحابہ نے مال پیش کیا. آپ سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے 900 اونٹ، 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 2 تھیلیاں اشرفیوں کی سونے کے سکے، یہ سیدنا عثمان غنی نے پیش کیے. اور سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ دن بڑے اچھے بھلے دن تھے میرے لیے، میرے پاس کافی مال تھا. تو میں نے اس دن سوچا کہ آج نبی پاک نے جہاد کے لیے اعلان کیا ہے، مال کے لیے اعلان کیا ہے، تو آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں جتنا عمر کے پاس مال ہے. تو عمر فاروق گھر میں گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے اور آدھا مال لے کر آئے. نبی پاک نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے کر آئے ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اتنی دیر میں باہر دروازے سے سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہو رہے ہیں. کیفیت کیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس. یہ وہ ابو بکر ہیں کہ سارا عرب ان کے کپڑے پہنتا ہے. اتنا بڑا بزنس مین، سارا عرب ان کے بنائے ہوئے کپڑے پہنتا ہے. لیکن آج اپنی کیفیت کیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس ہے اور ببول کا جو درخت ہے اس کے کانٹے بٹن لگے ہوئے ہیں اور سر پر سامان رکھا ہوا ہے. تو مسجد کے اندر داخل ہوئے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ میرے ابو بکر کو رستہ دو. ابو بکر آگے آؤ، یہاں آؤ، قریب آؤ، جمعے کا دن ہے. قریب آئے، پوچھا ابو بکر عمر سے میں نے پوچھا تھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر نے کہا تھا کہ آدھا لے کر آیا ہوں سامان اور آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. ماں اب قیت لأہلے کا، ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ ابو بکر کے پاس ہے نا ابو بکر لے آیا ہے. رہی بات گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہوں، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں.
یہ حدیث کی کتابوں کے لفظ ہیں، ترمذی کے یہ لفظ ہیں اور ابو داؤد کے یہ لفظ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ اب کئی تو لہم، میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کے لیے اللہ و رسول ہو۔ یہاں عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ ابوبکر کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں نا، ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ مسجد کے اندر۔ خود رسول اللہ پوچھ رہے ہیں ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابوبکر دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول اللہ یہاں ہیں؟ نبی پاک دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں یہاں ہوں؟ ابوبکر کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابوبکر کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول ایک ہی وقت میں مسجد نبوی کے اندر بھی ہوتا ہے اور ہر مومن کے گھر میں بھی ہوتا ہے۔ جو عقیدہ ابو بکر کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی پاک گنبد خضرا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ہر مومن کے سینے میں بھی ہوتے ہیں، ہر مومن کے سینے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، جو کہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے، آج بھی وہاں ہوتے ہیں اور ہر مومن کے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر جاؤ نا تو کیا کرو؟ سلام کرو، سلام کرو۔ جب اپنے گھروں کے اندر جاؤ نا تو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور علماء محدثین نے لکھا کہ جب تمہارے گھر کے اندر کوئی نہ ہو، کوئی فرد گھر کے اندر نہ ہو، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے پھر بھی سلام کرنا ہے، پھر بھی سلام کرنا ہے۔ تو پوچھا گیا کس کو سلام کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر رسول اللہ کو سلام کرنا ہے، پھر رسول اللہ کو سلام کرنا ہے، کیونکہ جب مومن اپنے گھر میں نہیں ہوتا نا تو پھر مومن کے گھر میں رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ جواب دیا تو ساتھ آنسو جاری ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہیں، ایک عجیب کیفیت طاری ہے مجمع پر۔ تو اتنی دیر میں جبریل امین آئے، ٹاٹ کا لباس جبریل نے پہنا ہوا ہے، ببول کے درخت جبریل نے لگائے ہوئے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں نے، سارے عرش والوں نے، فرشتوں نے آج ابوبکر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اللہ نے پیغام بھیجا ہے محبوب آپ ابوبکر سے پوچھو کہ بے شک ابوبکر نے سب کچھ قربان کیا ہے، کیا آج ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے؟ کیا ابوبکر بھی آج اپنے رب سے راضی ہے؟ تو سیدنا ابوبکر کی چیخ نکلی، آپ فرمایا ابوبکر کون ہوتا ہے جو اپنے رسول اور اپنے رب سے ناراض ہو؟ انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن، انا ان ربی رادن۔ ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے، ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے، ابوبکر اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، اللہ کی طرف سے جس کو پیغام آ رہا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کہ وہ ہمارے ساتھ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں۔ اور کسی ایک صحابی کی توہین، ان کو گالی دینا، نبی پاک فرمایا جب تم دیکھو کوئی شخص صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو کہو تجھ پر اللہ، اس کے رسول اور ساری مخلوق کی لعنت ہو۔ لیکن جو مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ کسی اور صحابی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے
رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد اگر کسی ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور جو ناجی جماعت ہے، نجات حاصل کرنے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔